जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत में। और इस वक्त हुआ जाता है छोटा अमल अजीम सवाब का। छोटी छोटी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। एक चीज़ हम आपको ये बताएंगे, पहले भी कोई आज से साल डेढ़ साल पहले बताई थी और उसको रिपीट की कई बार रिक्वेस्ट थी, लेकिन मैं आज तक कर ना सकी उसको रिपीट, और इस दफ़ा मैंने कहा आप ज़रूर करूँगी। आज से कोई डेढ़ साल पहले मैंने बताया था कि हम जो पत्थर पहनते हैं ना, अकीक की अंगूठी हम पहनते हैं, हम फ़िरोज़ा पहनते हैं, हम ज़मरुद पहनते हैं, हम याकूत पहनते हैं। अगर हम ये अंगूठियाँ पहनते हैं तो हमें क्या कुछ हासिल होता है। और देखिए, मैं कहती हूँ कि अकीक की अंगूठी हर मोमिन के हाथ में ज़रूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, आपको मैं ज़रूर अहादीस की रोशनी में बताऊँगी। किसी से मेरी महफिल में बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा आप पहना करें अकीक की अंगूठी, और उन्होंने कहा जी क्यों पहना करें, मैं पत्थरों पे यकीन नहीं रखती और पत्थर कुछ नहीं कर सकते। जनाब ऐसा नहीं है, अकीक की अंगूठी ज़रूर पहननी है। और क्यों पहननी है, मुझे उम्मीद है कि आज अगर हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अहादीस की रोशनी में, तो तमाम लोग जहाँ तक तमाम मेरे नाजरीन जहाँ तक हिदायत टीवी देखा जा रहा है, अपने हाथों को ज़रूर देखिएगा कि आपने अकीक की अंगूठी पहनी है या नहीं पहनी। और मुझे उम्मीद है कि आज की अहादीस सुनने के बाद आप ज़रूर अकीक की अंगूठी पहनेंगे। उससे पहले छोटा अमल अजीम सवाब में दो चार चीज़ें आपको बताते हुए आगे चलूँगी। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। आप जहाँ भी रहते हैं, जिधर भी रहते हैं, दुनिया के जिस कोने में भी रहते हैं, घर से निकलते वक्त आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ पढ़नी है। और अगर आप जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब तक आप घर में वापस नहीं लौटेंगे, आप बाहिफाजत रहेंगे, आप अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे, आपको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। बिलखुसूस मेरे पाकिस्तान के नाजरीन, मेरे पाकिस्तान के मोमिनीन, जहाँ पे भी आप रहते हैं, घर में बाहर निकले तो ये पढ़कर घर से निकल करें। और वो क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह कहे, जो अपने घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह कहे तो दो फरिश्ते कहेंगे कि तेरी हिदायत कर दी गई। बस अगर वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी कहे तो दोनों कहेंगे कि तुझे बचा लिया गया। इस मौके पर शैतान कहेगा कि जब ये हिदायत पा गया, महफूज हो गया और बेनियाज बना दिया गया, तो अब मेरे लिए क्या बचा। सुभान अल्लाह। अगर आप घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेंगे तो फिर आप हर चीज़ से हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा। बहुत ही छोटा सा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे ये है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ाना 100 दफ़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उससे 70 किस्म की बलाओं को दूर फरमाएगा, जिसमें आसान तरीन गम व परेशानी है। उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा गमज़दा रहते हैं, मायूस रहते हैं, या डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि आप एक तस्बीह ज़रूर 100 दफ़ा, हदीस में भी मौजूद है, 100 दफ़ा आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह जो है वो ज़रूर पढ़ा करें। और बेशक हम सब का ये ईमान है कि नहीं है कोई कुव्वत और ताकत सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर कोई कुव्वत और ताकत नहीं है। आप ज़रूर इसका विर्द किया करें। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही छोटा सा एक और अमल आपको बताते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स शाम के वक्त अल्लाह ताला की 100 दफ़ा तकबीर कहे, यानी कि 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहे, तो वो उस शख्स जैसा है कि जिसने 100 ग़ुलामों को आज़ाद कर लिया। फ़कत 100 दफ़ा आपने अल्लाहु अकबर कहना है और आपको वो सवाब मिलेगा कि आया आपने 100 ग़ुलामों को आज़ाद करा लिया है। उसके बाद एक और हदीस आपके साथ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहे तो अल्लाह ताला उससे 70 किस्म की बलाओं को दफ़ा फरमाएगा, जिसमें से आसान तरीन गला घुट जाने की बला है। जी नाज़रीन, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर की, मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ जैसा शेयर किया था कि अकीक की अंगूठी के फ़ज़ाइल आपके साथ बयान करेंगे कि अगर आप इसको पहनेंगे तो आप किन किन चीज़ों से, किस तरह से बलाओं से महफूज रहेंगे, वो क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हदीस ये कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ऐसी अंगूठी पहने कि जिसका नगीना अकीक का हो तो वो मोहताज नहीं होगा, उसकी मुराद पूरी नहीं होगी मगर इस अंदाज से कि बेहतरीन हो। सुभान अल्लाह।
کہ آپ اگر عقیق کی انگوٹھی پہنیں گے وہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی جو بھی مراد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ کی جو بھی دعا ہے وہ بھی قبول ہوگی۔ کس طرح سے، اس کی ایک اور حدیث میرے پاس موجود ہے جو ابھی آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہماری دعا کیسے، اگر آپ کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے تو کس طرح سے وہ محبوب ترین ہاتھ ہیں، حدیث میں شیئر کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ محمد بن فضیل سے، انہوں نے عبد الرحیم قیصر سے انہوں نے کہا کہ حاکم نے اولاد ابو طالب علیہ السلام میں سے ایک نقصان پہنچانے کا کام سپرد کیا، ایک شخص کو ایک نقصان پہنچانے کا کام سپرد کیا، تو وہ شخص ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا، امام سے اس نے یہ بات فرمائی تو امام نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی نوکری عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ کرو۔ بس وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ نوکری کی تو میں نے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، راوی کہتا ہے کہ وہ امام کے پاس سے ایک شخص ایسا گزرا کہ جس کو کوڑے مارے گئے تھے، تو پھر اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی عقیق کی انگوٹھی کہاں ہے؟ اگر وہ اس کے پاس ہوتی، اس کے ساتھ ہوتی تو اس کو کوڑے نہ مارے جاتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر آپ کی عقیق کی انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو کوئی ظالم بھی آپ کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، حدیث میں موجود ہے، اقوال میں موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ عقیق سفر میں محافظ ہے۔ آپ کسی دور دراز سفر میں جا رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے، خوف ہے، آپ کی جان و مال کی حفاظت بھی عقیق کر رہا ہے تو آپ ضرور عقیق کی انگوٹھی پہنے۔ مولا نے فرمایا کہ عقیق سفر میں محافظ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ عقیق کی انگوٹھی پہنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر برکت نازل فرمائے گا اور تم لوگ بلا سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ کہ پروردگار عالم اپنی برکتیں نازل فرمائے گا اور پھر ہم بلا سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم حفاظت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آیا میں نے تو اتنی عورتوں کو دیکھا ہے، میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گی، اتنی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو وہ ملاؤں کے پاس جاتی ہیں، جھوٹے عاملوں کے پاس جاتی ہیں، ہماری حفاظت، ہماری بچی کی حفاظت کے لیے تعویذ دے دیں، وہ کچھ بھی کچڑ لکھ کے دے دیتے ہیں، وہ جی باندھ کے موم جامع کر کے گلے میں ڈال لیتی ہیں۔ خدا کا واسطہ، خدا را آپ اپنے بچوں کو بچپن سے عقیق کی انگوٹھی پہنا لیں اگر آپ کو ان کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں موجود ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ بلا سے محفوظ ہو جاؤ گے اگر تمہارے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، عقیق کے پتھر کی بات ہو رہی ہے، آگے بڑھتے ہیں، اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے اوپر راہ منقطع ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنی، بے شک یہ ہر برائی سے بچاتی ہے۔ سبحان اللہ، عقیق کی انگوٹھی آپ کو ہر برائی سے بچاتی ہے۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے تو جب تک وہ ہاتھ میں ہے تو اس کی نگاہ اچھے کاموں کی طرف جاتی رہے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محافظت بھی اس پر جاری رہے گی۔ سبحان اللہ۔ آگے اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے یا جو شخص عقیق کی انگوٹھی کو ڈھالے اور اس میں محمد، نبی اللہ، علی، ولی اللہ نقش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بچائے گا اور وہ نہیں مرے گا مگر اسلام پر۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی جو ہے اپنی عقیق کی انگوٹھی پہ بعض اوقات ہم نقش کرواتے ہیں، اگر آپ یہ رکھیں کہ محمد، نبی اللہ اور علی، ولی اللہ، اگر آپ یہ نقش کریں تو پھر ہر بری موت سے پروردگار عالم آپ کو بچائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور پھر امام جعفر صادق کی ہی ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں میں سے اس ہاتھ سے زیادہ کہ جس میں عقیق ہو کوئی محبوب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حدیث ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں اگر عقیق ہو تو پھر اللہ کی نظر میں وہ محبوب ترین ہاتھ ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ یہ حدیث سن رہے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ ضرور پہنیں۔ آپ یقین کریں، حدیث میں موجود ہے آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے، ہر پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ کوئی سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ سفر میں محفوظ رہیں گے، کوئی ناگہانی موت نہیں ہوگی، کوئی آفت نہیں ہوگی، کوئی بلا نہیں آئے گی۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو عقیق کے ساتھ حصہ ٹھہراتا ہے اس کا حصہ سب سے زیادہ وافر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
پھر آگے امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران کو خلق فرمایا تو ان کے ساتھ طور سینہ پر کلام کیا اور پھر زمین کے اوپر جیسا کہ آگاہ کرنا چاہیے آگاہ فرمایا، اور ان کے چہرے کے نور سے عقیق کو خلق فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نفس کے اوپر قسم کھاتا ہوں کہ میں اس ہاتھ کو عذاب نہیں کروں گا جو اس کو پہنچا ہو، جب وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنا مددگار بنا لے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ عقیق جس کے ہاتھ میں ہے وہ جہنم کی آگ سے بھی بچے گا۔ اور پھر جیسا کہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ پروردگار عالم نے نفس کی قسم کھائی ہے، جس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اور آگے آپ کے ساتھ بڑھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو عقیق کی انگوٹھی ہو گئی، ہم سب کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو سٹارز کے نام کے حساب سے پتھر نکلواتے ہیں کہ جی میرے پاس فیروزہ ہے، میرا ڈائمنڈ ہے، میرا یاقوت ہے، میرا کوئی بھی ہے فلاں فلاں، لیکن آپ کچھ بھی پہنے لیکن عقیق آپ کے ہاتھ میں ضرور ہونا چاہیے، آپ کا فائدہ ہے، احادیث میں موجود ہے، ہر بلا سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فیروزے کی انگوٹھی اگر آپ پہنتے ہیں تو امام جعفر صادق کو فرماتے سنا کہ تمہارا ہاتھ محتاج نہیں ہوگا اگر تم فیروزہ کی انگوٹھی پہنو، آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے اگر آپ نے فیروزے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ امام موسیٰ بن جعفر کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے جس کا نگینہ فیروزے کا ہے، جس کے اوپر اللہ الملک نقش ہے۔ میں مسلسل ان کی جانب نگاہ کرتا رہا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے کیا ہے جو اس میں دیکھ رہے ہو؟ وہ پتھر ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے علی ابن ابی طالب کو تحفے میں دیا تھا، کیا تم اس کا نام جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ فیروزہ، تو امام نے فرمایا یہ اس کا فارسی کا نام ہے، کیا تم اس کا عربی کا نام جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو امام نے فرمایا یہ ظفر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس حدیث کا مقصد شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فیروزہ بھی ایک اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، کہ جیسا فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا اور پھر رسول خدا نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو پتھر دیا ہے وہ فیروزہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جز یمانی والی انگوٹھی پہنا کرو، بے شک یہ مردود شیاطین کے مکر و فریب کو دور اور رد کرتی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث شیئر کرتے ہیں زمرد کے لیے کہ آپ نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زمرد کی انگوٹھی ایسی خوشی لاتی ہے کہ جس میں پریشانی نہیں ہوتی۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ یاقوت کی انگوٹھی پہنا کرو، بے شک یہ فقر و محتاجی کو دور کرتی ہے۔ جی ناظرین، یہ کچھ انگوٹھیوں کا نگینوں کا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس میں سے بہترین اور وہی بات ہم کریں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، عقیق کی انگوٹھی آپ پہنیں اور پھر آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں، پریشانی سے محفوظ رہیں، کوئی ظالم آپ پہ ظلم نہیں کر سکتا، کوئی فقر و محتاجی کہا نا، محتاجی سے بھی آپ دور رہیں گے، محتاجی آپ کے گھر میں نہیں آ سکتی، کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی اگر آپ کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کامل ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے، احادیث میں موجود ہے، سب سے بڑھ کر یقین یہ ہونا چاہیے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنیں گے تو مولا نے جو فرمایا ہے تو وہ ضرور ویسا ہی ہوگا۔ مجھے امید ہے جہاں جہاں ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، پاکستان، دنیا بھر میں، انڈیا میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، وہ ضرور وہ ہاتھ جن کے ہاتھ میں آج عقیق نہیں ہے وہ عقیق کی انگوٹھی ضرور پہنیں گے۔ یہ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ اب بڑھتے ہیں ہم موسوی بھائی کی جانب اور سنتے ہیں انٹرنیشنل نیوز۔ تو ناظرین، یہ تھا چھوٹا عمل عظیم ثواب، جس میں آپ نے بہت ہی کام کی باتیں سنی اور عقیق کے فضائل جو مولا نے بیان فرمائے وہ آپ نے سنے۔ تو اب ہمارے پاس ٹائمنگ ہوا جاتا ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل نیوز کا۔ تو اب انٹرنیشنل نیوز میں جیسے کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ خبریں نئی اور ایک پورے ہفتے کی ہم اس کے اندر خبریں لے کر آتے ہیں۔ تو ہم جو ہمارے پاس آج پاکستان سے جو مین خبر ہے، جو کہ تازہ خبریں میں اس کو کہوں گا، تو اس کے اندر جو ہے وہ جو منہاج القرآن والا واقعہ ہوا تھا، اس کے اندر کئی شہادتیں ہوئیں اور اتنی پرابلمس ہوئیں، تو اس کی جو جوڈیشل انکوائری وغیرہ چل رہی تھی اس میں انہوں نے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے وہ فارغ کر دیا، وہ سارا معاملہ ان کے اوپر ڈال کے اور ان سے کہہ دیا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملہ یہ اٹھ کس کروٹ کو بیٹھے گا، کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی کیونکہ یہ شہباز شریف صاحب کے اوپر جو ہے یہ ڈائریکٹ جا رہی تھی، کیونکہ کہا ہی جا رہا تھا کہ یہ ان کے احکامات سے ہوا ہے، تو اب انہوں نے اس کو جو ہے وزیر قانون رانا ثناء اللہ پہ ڈال کے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی ہے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ایئر وائی کو 15 دن کے لیے انہوں نے اس کے لائسنس کو معطل کر دیا ہے۔ اور اسلام آباد میں ایک خبر اور بھی ہے کہ وہاں پر جو ایک مزار کے اوپر دھماکہ ہوا ہے جس سے کہ 54 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ پیر چند بادشاہ کے مزار کے اوپر عرس چل رہا تھا جس کے اوپر جو دھماکہ ہوا جس سے کہ 54 افراد زخمی اور تقریباً 7 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تو یہ تو تھیں کچھ خبریں ہمارے پاس پاکستان سے، اور ہم دیکھیں گے کہ ایران اور 5+1 کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 20 جولائی کو دوبارہ سے ہوگا۔ اور سعودی عرب کے بادشاہ نے مصر کا دورہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ مصر کے اندر جو ابھی ایک آپ نے دیکھا کہ انقلاب آیا تھا اور اس میں وہ اخوان المسلمون کی جان کو آئے ہوئے تھے، پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر وہ جنرل سیسی کو لے کر آئے اور ان کو سپورٹ کیا۔ کھلے عام انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان کے اتحادی ہیں اور اس کو تم اخوان کا معاملہ یہاں سے کام صاف کر دو۔ تو اخوان کے جو ارکان ہیں ان کو سزائے موت کا بھی حکم ہوا اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سعودی عرب کا پہلا جو ہے وہ دور ہے کہ وہ آفیشل جو ہے وہ ملک عبداللہ نے کل وہاں پر مصر کا دورہ کیا ہے۔ اور مصر سے خبر اور بھی ہے کہ صدر حسنی مبارک نے جو ہے وہ اسپتال میں سلپ ہو گئے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، زخمی ہوئے ہیں۔ اور اب ہم چلیں گے مین جو کہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے، ہم نے اس میں پہلے بھی ان چیزوں کو تحلیل کیا کہ اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی کہ ہم نے جو ہے داعش کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا تھا کہ داعش ہے کیا، اس کے ہم نے نام کے جو انہوں نے عدد سے داعش بنایا ہے تو دولت الاسلامی عراق و شام، اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس کے اوپر سلفیت کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ سلفیت بیسکلی ہے کیا، کیونکہ ہم نے یہ نام ہمارے کیا بزرگ تو بہرحال جانتے ہیں، مگر جوانوں میں یہ کہ ہم بہت زیادہ کامن یہ نام ہو گیا کہ جی سلفی تکفیری، مگر لوگ جانتے نہیں ہیں بیسکلی یہ سلفیت ہے کیا، کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، یہ کیا ہے، سلفی کیوں کہا جاتا ہے، اس کو ہم کریں گے۔ جو مین پہلے ہم آپ کو ہیڈ لائن بتا دیں عراق سے، جو عراق میں جو موصل میں جب داعش دہشت گروپ پہنچا ہے اور انہوں نے موصل کو کور کیا اور وہاں پر جو آپ نے سنائی کہ انہوں نے پورا اس کے اوپر قبضہ کیا، وہاں لوگوں کو قتل عام کیا، تو اس کے ساتھ ایک جو بہت بری خبر تھی وہاں سے وہ یہ کہ انہوں نے وہاں پر جو وہابی عورتیں ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے کو جہاد النکاح کے لیے پیش کر دیں، جو کہ یہ ایک بہت ہی خوفناک خبر ہے، بہت ہی یعنی کہ اس کے دور رس جو اثرات ہوں گے، نحس جو کہ ایک منحوس اثرات مرتب کرے گا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام عورتوں کو حکم دیا اور ساتھ میں جو انہوں نے ایک چیز یہ بھی کہی کہ جو اپنی جوان بیٹیوں کو نہیں لے کر آئے گا ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ تو یہ تو وہاں سے ایک موصل کے اندر یہ بربریت کی ایک اور شکل، ایک مطلب ایک اس کو میں کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ جو یہ تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ یہ کس حوالے سے یہ یاد رکھے جائیں گے، اس کو یہ سوچتے بھی نہیں۔ اور دوسرا یہ خبر اور بھی ہے کہ صدام کی بیٹی نے بھی اپنے آپ کو جہاد النکاح کے لیے مسلم مجاہدین کو، بلکہ مجاہدین تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ مطلب آپ بھی جانتے ہیں کہ مجاہدین کے نام پہ دھبا ہے، کیونکہ جو جہاد کا تصور ہے اسلام میں اس کو تو چھو کے بھی نہیں گزرے، مگر سو کالڈ جو مجاہدین اپنے کو کہتے ہیں ان کو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپیل بھی کی عورتوں سے کہ وہ بھی نکلیں اور اس کام میں جو ہے وہ ان کی ہاتھ بٹائیں۔ دوسرا یہ کہ جب یہ سامرا سے ابھی یہ واپس آپ نے خبر اور بھی سنی ہوگی کہ سامرا میں انہوں نے دوبارہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حرم پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، اس سے 2 گولے انہوں نے فائر کیے، جس سے کہ کچھ خبروں میں 14 لوگوں کے شہید ہونے کی خبر ہے، کچھ میں 40 تک کی خبر اناؤنس ہوئی کہ جو محافظین تھے اس میں سے یہ شہید ہوئے ہیں، اور کچھ اس کی دیوار کو نقصان بھی پہنچا۔ جب یہ موصل سے پسپا ہو رہے ہیں، موصل سے پسپا ہو کے واپس جا رہے ہیں تو ان کو یہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اب یہ جائیں کہاں، کیونکہ عراق میں رضاکار فورس نے ان کو گھیر لیا چاروں سائڈ سے۔ تو اب ان کے پاس 2 ہی صورتیں ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آیا ہم خودکشی کریں یا واپس جانے کی کچھ تدبیر کریں۔ تو جہاں ہمارے پاس خبریں آئی ہیں کہ یہ کچھ موصل سے نکلے ہیں، جو انہوں نے جاتے میں راستے میں سامرا کے اوپر انہوں نے کچھ مارٹر گولے کو شیل فائر کیے ہیں۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ عراق میں جو دہشت گروہ کے داعش کے کچھ ارکان جو اریسٹ ہوئے ہیں اور ان سے تفتیش ہوئی ہے، جو بنیادی طور پہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ پورا داعش گروہ جو ہے وہ اسرائیلی ہتھیاروں سے لڑ رہا ہے، ان کے پاس میڈیسن بھی ملی ہیں اور میڈیا میں بھی دکھایا گیا کہ اس کے اوپر میڈ ان وغیرہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مراجع کرام کا ایک اور فتویٰ آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف جنگ میں جو شہید افراد ہو رہے ہیں، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں،
ان کو جو ہے وہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایسے ہی دفنایا جائے، کیونکہ یہ کتنا عظیم مارکہ ہے، کیونکہ اس میں دفاع مقدسات کی جنگ ہے، انہوں نے جو حملہ کیا ہے وہ آپ کے مقدسات کے اوپر۔ اب میں وہیں پر آتا ہوں جو میں نے ابھی کہا کہ آپ سے ہم اس میں سلفیت کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تھوڑی سی، بیسیکلی یہ اپنے آپ کو کیوں سلفی کیوں کہتے ہیں اور مستعار نام کیوں لیتے ہیں۔ اسے ہم نے داعش میں آپ کو بتایا کہ جو اس کا ہیڈ ہے، جو کہ ابو بکر البغدادی کے نام سے مشہور ہوا ہے، وہ اس کا نام اصلی نہیں ہے، اس کا نام عود علی ابراہیم السماروی ہے، نہ تو وہ بغداد کا ہے، وہ سمارہ کا ہے، سامرا کا ہے، اس کا نام سماروی ہے، وہ وہاں پیدا ہوا ہے، وہاں کا ہے وہ، مگر اس کا یہ مستعار نام کیوں ہے؟ چونکہ ان کو جو فلسفہ دیا گیا ہے اسلاف، سلفی اسلاف سے ہے، یعنی آبا و اجداد، تمہارے بزرگ اسلاف، تو جو کہ اسلام میں شروع کی جو نسل تھی، یہ سارا اسلام کہتے ہیں وہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں، چونکہ وہ جہادی اسلام تھا، وہ بنیاد شروع تھا، تو اس وقت جنگ و جدال تھا، تو جب یہ اس مکتب سے وہاں سے لیتے ہیں، اس لیے آگے کسی امام فقہ کو بھی فالو نہیں کرتے، کیونکہ یہ کسی کو چوتھی پانچویں نسل سے اس کے بعد لیتے ہیں، یہ صرف 2 نسلوں سے جو ہے وہ اسلام لینے کے حامی ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، اصحاب ہوں، یا ان کا دور نہیں دیکھا ہو تو اصحاب کا دور دیکھا ہو، یعنی کہ 2 نسلیں، صحابہ اور تابعین، اس کے علاوہ یہ کسی کو فالو نہیں کرتے۔ تو جو اس زمانے کے نام ہیں انہی کو یہ مستعار لیتے ہیں، مطلب ابو فلاں اور قیس اور یہ وہ، مگر آپ جب ان کی جب اریسٹ ہوتے ہیں پوچھا جائے تو جی وہ معلوم ہوا کہ نام کچھ اور ہے، اللہ تتا نام تھا، ٹھیک ہے نا، مگر اس نے نام رکھا ہوا ہے اپنا جہادی نام، کہ تاکہ اس نام سے آپ کا جو ذہن ہے وہ پہنچے وہاں پر کہ جی اس لیے انہوں نے رکھا ہوا، اسی کے انہوں نے اس کے ہیڈ کا نام رکھا ابو بکر بغدادی، حالانکہ نام کچھ اور ہے، یہ مستعار نام ہے۔ اسی طرح سے ان میں سب کے ہیں، عورتوں کے بھی نام ایسے ہی ہیں، مردوں کے بھی ایسے ہی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو نظریہ ہے، نظریہ سلفیت، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ آپ کو ناموں سے بھی آپ پہنچ جائیں وہیں، کہ ان کو ناموں کے اوپر خاص جو ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ صدر اسلام میں شروع میں جو افکار تھے، جو معاملات تھے، وہاں سے نام لیں، اور باقی کسی کو یہ فالو کرنے کا اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے سلفی افکار۔ اور آج ہمارے پاس یہ مین خبریں تھیں، اور اس کے ساتھ ہمارے انٹرنیشنل نیوز کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے، اور ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، فائدے کی بات کی طرف۔ جی بہت شکریہ موسی بھائی، آپ فائدے کی بات، ناظرین فائدے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایلوپیسیا کی پرابلم آج کل بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں گنجا پن جناب۔ عورتوں میں بھی یہ ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ آگے سے بال جو ہے وہ جھڑ رہے ہیں، بیچ میں سے بال جھڑ رہے ہیں، اور سفید کی اسکن نظر آنے لگتی ہے، اور مردوں میں تو بہت ہی کامن ہے، ہمارے بھائیوں میں تو بہت ہی کامن ہے کہ بال آدھے کہیں نہ کہیں سے جھڑنا شروع ہو گئے، کم ہونا شروع ہو گئے۔ آپ اپنا سر نیچے کرتے ہیں تو پیچھے سے گنجا پن نظر آتا ہے، یا آپ آگے دیکھیں تو آپ کے آگے کی بہت سے ہمارے بھائی ہیں کہ جن کے آگے کے بالکل بال نہیں ہوتے اور سائڈوں میں بال ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے ایلوپیسیا جو یہ کہلاتی ہے، اس کے علاوہ گنجا پن اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے، کس طرح سے فائدہ پہنچانا ہے، اس کا کس طرح سے علاج کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی بہت زیادہ پرابلم ہو، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ کہیں گے کہ اپنے جی پی، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، لیکن آپ کو اس کا اگر حل آپ کو دکھانا ہے، ہم 4 سے 5 چیزیں بتائیں گے، لیکن وہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ اگر آپ ایک بھی کر لیں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے ہم آپ کو ہمیشہ کچن کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آج بھی کچن میں آپ جائیں گے اور کچن میں آپ دیکھیں گے کہ کیلا، میں آپ کو بتاؤں ناظرین، بنانا، کیلا، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ نے کس طرح سے کیلا کھانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کے لگانے کے بھی فائدے ہیں۔ اب لگانا کیسے ہے؟ گنج پن میں، جن کو گنج پن کی بیماری ہے، جن کے ساتھ پرابلم ہے، خواتین میں، ان کے لیے بھی اور مردوں کے لیے، ہر ایک کے ایج گروپ کے لیے یہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے کیلے کا جو گودا ہوتا ہے، کیلے اس کو آپ میش کر لیں، اور اس کو میش کرنے کے بعد اس میں لیموں کا رس جو ہے، لیمن، اگر آپ 1 کیلا لے رہے ہیں تو اس میں آپ 1 پورا لیموں کا رس جو ہے وہ اس میں ڈال کے اس کو میش کر لیں اچھی طرح سے کانٹے سے، اور پھر اس پیسٹ کو آپ اپنے سر پہ لگائیں، اس جگہ جہاں آپ کا گنجا پن ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ اگر ہفتے میں 3 دفعہ کریں، یا مہینے میں سمجھتی ہوں 3-4 دفعہ کر لیں،
तो फिर आप खुद ही देखेंगे कि जो गंजपन है, जो चिकनी हो जाती है स्किन, वहाँ आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है वो रेमेडी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। केले में एक लेमन जूस आप मिला के मैश करके उस जगह पे लगाएं जहाँ से आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर ज़्यादा गंजापन हो रहा है। बहुत सी ख़वातीन शिकायतें करती हैं कि हम कंघा करते हैं तो मांगें इतनी चौड़ी हो गई हैं कि बाल ही नहीं है मांगों में, तो उनके लिए भी जहाँ जहाँ आपके बाल कम हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं उस जगह आप बनाना और लेमन को मिक्स करके उसका पेस्ट लगाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगली चीज़ जनाब अनार, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अनार के। अगर आपको अनार के पत्ते अगर मिल जाते हैं तो आप अनार के पत्तों को पानी के साथ पेस्ट बना लें। जैसे हम लहसुन अदरक पीसते हैं ना, लहसुन को हम पानी में ग्राइंड करते हैं तो एक पेस्ट सा बन जाता है। इसी तरह आप अनार के पत्तों को पानी में अगर आप पानी मिलाकर अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो उस पेस्ट को, जैसे कि आप हरे धनिये की चटनी बनाते हैं, पुदीने की चटनी बनाते हैं, उसी तरह अनार के पत्ते आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो उसका अगर आप पेस्ट बना के गंजपन में जहाँ से आपके बाल झड़ रहे हैं या बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं वहाँ लगाना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके बाल वहाँ आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नमक का इस्तेमाल मत कीजिए करें। जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं और उनको ही ये प्रॉब्लम होती है गंजपन की। आगे बढ़ते हैं लीमू। जहाँ जहाँ आप देखते हैं कि आपके बाल झड़ चुके हैं या कम बाल हैं, आधे यहाँ से बाल कम है, यहाँ से कम है, आगे से बिल्कुल ही नहीं है, तो आप एक लेमन को अगर आप रोज़ाना अपने जहाँ पे भी आपका गंजपन है वहाँ पर रगड़ेंगे, आप देखेंगे कुछ ही अरसे में आपके बाल वहाँ पर निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ख्याल रखिएगा, देखिए लीमू थोड़ा सा तेज़ होता है, हर एक की स्किन अलग होती है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, थोड़ा सा पहले आप अपने हाथ पे ट्राई करके देखिएगा। लीमू रगड़ने से अगर आपको कुछ इचिंग नहीं हो रही है, रेडनेस नहीं हो रही है, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है लीमू आपकी स्किन पर, तो आप ज़रूर फिर अपने बालों में, अपने सर पे लगा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके गंजपन को दूर करेंगी और आपके बालों को झड़ने से भी रोकेंगी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है कि जी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत हम यंग हैं और हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, उनके लिए भी जो मैं अगला बताने जा रही हूँ, प्याज का रस। लोग जो है कहते हैं प्याज में बेशुमार फ़ायदे छुपे हैं। आप सोच नहीं सकते कि प्याज का जो रस है उसमें हर एक हमारा इलाज मौजूद है, चाहे वो किसी का भी हो। इंशाल्लाह आगे हर चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे, आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से प्याज से फ़ायदा उठाना है। प्याज का रस बेइंतहा फ़ायदेमंद है। आप दो काम कर सकते हैं, या तो प्याज का पेस्ट बना लें, उस पेस्ट को आप अपने गंजपन में लगाएं जहां आपका गंजपन है, या आप जो है प्याज का रस निकाल सकते हैं, प्याज का जूस निकाल सकते हैं, उस जूस को आप वहाँ लगाएं जहां आपका गंजपन है। आप बिलीव करें, ये तो एक ऐसी रेमेडी है जो मेरे बड़े बहुत आराम से जानते होंगे, बहुत पुरानी, बहुत ही मौसर और मुफीद है बालों के लिए, गंजपन के लिए। बाल अगर आपके कम है या बहुत ही कम उम्री में काले सफ़ेद हो रहे हैं तो आप प्याज का पेस्ट लगाएं अपने सर में या प्याज का रस लगाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। नीम के हमेशा मैं बात करती हूँ, नीम के पत्तों की भी हमेशा बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखते हैं नीम के पत्ते। अगर सर से बाल आपके बिल्कुल ही उड़ चुके हैं तो आप क्या करें कि 2 से 3 महीने नीम का तेल आप लगा लें। नीम का तेल आप लगाएंगे तो आपके बाल जो है ना सिर्फ घने होंगे, ना सिर्फ ब्लैक होंगे, बल्कि गंजपन भी आपका दूर हो जाएगा। नीम का तेल आपको मिलेगा मुश्किल से, लेकिन यहाँ तो बड़े स्टोर्स में आराम से मिल जाता है, इंडिया पाकिस्तान में भी मिल जाता है, तो आप जो है वो ज़रूर नीम का तेल लगाइएगा। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, केला, अनार, लीमू, प्याज और नीम, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें अपने गंजपन में तो इंशाल्लाह आपका गंजपन दूर होगा। और फिर वही बात मैं कहूँगी कि अगर और कोई प्रॉब्लम है और स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो अपने जीपी से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तेल सर में ज़रूर लगाया करें, मर्द हज़रात तो बिल्कुल नहीं लगाते और औरतें भी बहुत मुश्किल से लगाती हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा तेल ज़रूर लगाया करें, और तेल ऐसे ना लगाया करें कि जी रात में लगाया सुबह तक गई छुट्टी, नहीं। तेल लगाने का तरीका ये नहीं होता, तेल आप लगाएं सिर्फ बहुत हुआ तो 2 घंटे बस, उसके बाद आप सर धो लें, ऑक्सीजन भी रुक जाती है अगर ज़्यादा देर अगर आप तेल लगाएंगे। ऑयल अपने सर में लगाया करें वीकली और सिर्फ 2 घंटे के लिए, उसके बाद आप अपने सर से तेल को छुड़ा लिया करें। जनाब ये थी फ़ायदे की बात, और अब हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि कोई आलिम दीन भी हमें ज्वाइन करे। हमारा टॉपिक होगा फ़िरका वारियत, और हम आपके जो ख़यालात हैं, आप जो भी सोचते हैं, जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, मैं समझती हूँ जिस फ़िरके से आपका ताल्लुक़ है, आप ज़रूर बात कीजिएगा और मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि कौन सा फ़िरका है जो ये कहता है कि किसी इंसान को बेगुनाह कत्ल कर दो, उसका सर कलम कर दो, उस पर इतना जुल्म करो कि वो कोई भी, मैं कहती हूँ पूरी हमारी नस्ल है। आप देखें ना हमारे साथ क्या हुआ है, हम शियाओं के साथ क्या हुआ है, अहले बैत के मानने वालों के साथ क्या हो रहा है,
کیوں ہمیں ختم کیا جا رہا ہے؟ ہمارا گناہ فقط یہ، ہمارا یہ گناہ ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اب مجھے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کہ کیوں ہمیں بے گناہ مارا جا رہا ہے اور کیوں ہمارے احمد طاہرین علیہ السلام کے مزاروں پر حملہ کیا جا رہا ہے؟ ہم نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ جی ناظرین، لیتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔